बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग मज़ीद गरीब हो जाएंगे और ताकतवर हलके हमारे परेशान हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन का ऐलान अगले 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। और तालिबान से मुज़ाकरात कौन करेगा? और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ ख्वाजा आसिफ की मोहब्बत बढ़ रही है। ये कैसी कमाल की बात है। खैर, आज इमरान खान साहब ने अपने करीबी जो दोस्त सहाफ़ी हैं उनके साथ फिर मुलाकात कर ली है। अच्छा, वो उनका हल्का अहबाब भी सिमटता जा रहा है। उनके पास अब कोई कार्रवाई तो या यूँ कह लें कि कुछ करने को तो है नहीं, तो फिर वो अभी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, कोई लाहौर से, कोई दूसरे शहरों से इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने आई थिंक दिल के जो दर्द हैं वो खोल कर बैठ जाते हैं। वो पुरानी किताबें और पुरानी कहानियाँ, वो किस किस से उनको मोहब्बत थी और उनको किस किस से मोहब्बत थी, वो सारे किस्से फिर दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। और आज भी उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई हैं कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो मैं पाँव पकड़ लेता, माफ़ी मांग लेता इस्टेब्लिशमेंट की, ताकतवर हलकों के, और या फिर मैं आवाम के पास चला जाता। तो फिर मैंने आवाम के पास जाना मुनासिब समझा। तो आवाम से तो आप भागे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज फिर, अच्छा उनकी मर्ज़ी है ना, रोज़ अपना बयान भी तो बदलना। आज उन्होंने कहा नहीं, वो आप ये ना सोचें कि लॉन्ग मार्च वाली स्टोरी जो है ख़त्म हो गई है। लॉन्ग मार्च होगा, मैं लाजमी आऊँगा, मैं फिर दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और मैंने लोगों को निकाला है और लोगों को निकाल कर दिखाया। अच्छा, पता नहीं कहाँ से निकाला है। उस लॉन्ग मार्च में तो, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में तो लोग पहुँचे नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहुँच गए थे। खैर, वो इमरान खान साहब की कैलकुलेशन है और उन्हें अब भी उम्मीद है कि वो मज़ीद पहुँच जाएंगे। उसके साथ साथ उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी उम्मीदें हैं, मतलब उनकी जो उम्मीदें हैं अभी भी ज़िंदा हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद मुझे वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाएगा। और उसकी वाज़े जो तस्वीर है वो इस सूरत में नज़र आती है कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान है। ये जो हालात हो गए हैं ना, उसकी वजह से ताकतवर हलके बड़े परेशान हैं और बस ये बजट पास होने की देर है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं कौन उन्हें ये यकीन दहानी दिलाए जा रहा है, या ये खैर उनके खुद साख्ता है। वो खुद से सोच लेते हैं कि मुझे कोई ऐसी सपोर्ट मिलने लगी है। मतलब किस वजह से, ऐसी कौन सी चीज़ उनके हाथ में है, ऐसा कौन सा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था जो अब नहीं हो पा रहा है। तो ये, अच्छा, यही बात उनके जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो भी आज फरमा रहे थे। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया है कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। बजट पे ज़ाहिर है उन्होंने बजट का कोई तो उन्होंने जवाब देना था ना, तो उन्होंने खैर इमरान खान साहब ने भी बजट पे बात की। इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF उनका ये वाला बजट, इस हुकूमत का, ये बिल्कुल नहीं मानेगा। बाय द वे, क्यों नहीं मानेगा? क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के हक़ में हैं और IMF के ख़िलाफ़ हैं? खान साहब, वो तमाम शराइत जो आप मान चुके थे, जिनकी बुनियाद पर आपने मुआहिदा कर लिया था, जिसकी वजह से हमें पैसे मिलने शुरू हो रहे थे, वही सारी बातें ये वाली हुकूमत मान रही है। तो अगर ये वाली हुकूमत वो सारी बातें मान रही है तो फिर क्यों नहीं, फिर IMF को क्या प्रॉब्लम है ये वाला बजट मानने से? ये बजट तो अवाम के लिए मुश्किलात का बजट है ना, IMF के लिए तो कोई मसला नहीं। IMF ने तो बताया इतने पैसे इकट्ठे करके दो, हुकूमत ने कहा हम ये कर देंगे। अब वो 700 अरब रुपए के एक्स्ट्रा टैक्स लगेंगे और पता नहीं कहाँ से उन्होंने पूरे करके देना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इंटरव्यू में कहा, उनसे जब पूछा गया कि इतने सारे पैसे आप कहाँ से ला के देंगे, वो कहा हमने बजट दे दिया है और अब इस पर अमल कराना है। यानी उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि अवाम पिस जाए और अवाम मसाइल का शिकार हों। उन्हें इन मसाइल से कोई, ज़ाहिर खाकान अब्बासी साहब को क्या पता कि पेट्रोल का क्या रेट होता है, और 200 रुपये जब क्रॉस कर गया है तो इसका क्या मतलब है। वो एक अपनी मोटर बाइक के पेट्रोल टैंक में जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, उसके क्या मसाइल हैं, उसके क्या एहसासात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को या नवाज़ शरीफ साहब को या इवन शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल है समझ आ जाए। शहबाज शरीफ साहब हमारे सामने नारा तो लगा देते हैं, वो कपड़े बेचने वाला, लेकिन किसने ख़रीदने हैं उनके कपड़े और उनके कपड़ों से क्या मसाइल हल होने हैं ये। अच्छा, वो सूबाई हुकूमतों पे बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने आटा सस्ता ना किया, जैसे उन्होंने KP की हुकूमत का काम, तो हुजूर ये पेट्रोल जो महंगा कर रहे हैं इस पर क्या करेंगे? अच्छा, अब बहाना क्या है या अब एक्सक्यूज़ क्या है, जो कि किसी हद तक जेन्युइन भी है। एक्सक्यूज़ ये है कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है सस्ती चीज़ें ख़रीद के, महंगी चीज़ें ख़रीद के सस्ती नहीं दे सकता अपने लोगों को। अच्छा, किसी हद तक इसको माना जा सकता है, लेकिन फिर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स की क्या ज़रूरत है? अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इस वक्त, जो इंटरनेशनल मार्केट से प्राइस है फ्यूल की, हमारे पेट्रोल की, उसमें सब्सिडी कोई 7-8 रुपये की रह गई है। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब जब 24 रुपये और 30 रुपये बढ़ाने की बात करते हैं
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں نا. انہوں نے بھی بتا دیا کہ 30 روپیز کا ٹیکس لگ سکتا ہے, 17% اور ٹیکس لگ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ باہر سے خریدی ہوئی چیزوں پہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا, سبسڈی عوام کو دینا بڑا مسئلہ ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ جو 200 روپے کا کھانا بازار سے ملتا ہے وہ وہاں 50 روپے کا دیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ اور بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں, محکمے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ یہ سبسڈی ملتی ہے. تو میں سبسڈی کے خلاف نہیں ہوں, سبسڈی دی جا سکتی ہے, لیکن لوگوں سے سبسڈی واپس لینے کے خلاف ہوں میں. تو اگر پیٹرول پر بھی حکومت اس کو مینیج کر سکتی تھی تو کرنی چاہیے تھی, اور اگر پیٹرول پہ مجبوری ہے تو پھر باقی کہیں پر دیں جہاں سے لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگوں کو کچھ تو سکون کا سانس ملے. آج جب شوکت ترین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو شوکت ترین صاحب نے تو کہہ دیا, انہوں نے کہا یہ پیٹرول جو ہے یہ 310 روپے لیٹر تک چلا جائے گا. اچھا, اب آپ سوچیں کہ 300 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے, مطلب کیا بنے گا لوگوں کا یار. کیا سوچ کر حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ویسے تو شوکت ترین صاحب بھی کیا سوچ رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا, انہوں نے تو ایگریمنٹ کیا تھا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں شوکت ترین صاحب کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف سے ذرا بہتر کنڈیشنز پہ ڈیل کرتے. حضور, بہتر کنڈیشنز کیسے ہو سکتی ہیں؟ کنڈیشنز تو آپ ایگری کر چکے ہوئے ہیں, آپ نے, حکومت پاکستان نے کی تھی نا. تو گورنمنٹ چینج ہو جانے سے, افراد چینج ہو جانے سے روز روز اسٹیٹ کے لیول پہ معاملات تبدیل نہیں ہوتے. وہ ہمیں اور پیسے دینے کو تیار نہیں تھے اپنی کنڈیشنز پورے کرائے بغیر. وہ کنڈیشنز جو پی ٹی آئی قبول کر چکی تھی ان کو دوبارہ سے تسلیم کرنا پڑا ہمیں, اور کوئی آپشن نہیں تھی ہمارے پاس. تو لیکن 300 روپے پیٹرول کر کے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ لوگوں کا کیسے گزارا ہوگا؟ ہر چیز کی قیمت بڑھے گی, وہ فیول کی, اس کی ٹرانسپورٹیشن کی, عام سفر کرنے کے لیے کرایوں کی, گڈس ٹرانسپورٹ کی. تو جو چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہوتی جائیں گی, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. اور بیروزگاری بڑھے گی. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں وہ بند ہو گئی ہیں, تو اس سے بیروزگاری بڑھے گی. اچھا, بیروزگاری بڑھے گی تو پھر جرائم بڑھیں گے. تو حکومت کو ہی سوچنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے, اور فوری نکالنا ہے. مطلب یہ جو ہمیں سنا رہے ہیں کہ یہ سارا بجٹ پاس کرا کے یہ کر کے اور آپ الیکشن میں لے جائیں گے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. کیا عوام کے ساتھ یہ کوئی بڑا ظلم کرنے کا پلان ہے؟ ایسا خدا را ایسا مت سوچیے گا. یہ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے, جو اتحادی جماعتیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے ان سے درخواست ہے کہ چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں, عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں. اور ریلیف عوام کو تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. خواجہ آصف صاحب پرویز مشرف کو ریلیف دینے کو تیار ہیں. پرویز مشرف صاحب کی 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے. ان کی فیملی نے بھی بتا دیا. خیر, ظاہر ہے ان کی ایج بھی ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے. ویسے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت دے, وہ دوبارہ ریکور ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں, وہ پاکستان بھی آ جائیں اور آ کر اپنے مقدمات کا فیصلہ کریں. ویسے تو ہماری عدالتوں نے بھی ماشاءاللہ نہ صرف ان کو ملنے والی سزا ختم کی بلکہ عدالت ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, کہ اگر کبھی وہ واپس آئیں بھی تو وہ عدالت ہی موجود نہ ہو, اس کا سیٹ اپ ہی نہ ہو, کانسیپٹ ہی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اب تو ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی, باقی زندگی جو ہے پاکستان میں گزارنے کا موقع ملنا چاہیے وقار کے ساتھ. اچھا, وقار پتہ نہیں کس چیز کو خواجہ صاحب سمجھتے ہیں. یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ARY TV پر, جب ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی, کاشف عباسی کو آئی تھنک انٹرویو دے رہے تھے. تو خواجہ آصف صاحب اس پہ فرما رہے تھے کہ آپ صحافی جو ہیں جرنیلوں سے کیوں نہیں پوچھتے, مشرف سے کیوں نہیں پوچھتے, وہ وہاں مجرموں پہ $50 کے نوٹ نچھاور کر رہا ہوتا ہے. اور آج وہ فرما رہے ہیں کہ وقار سے وہ پاکستان واپس آ جائیں. اچھا, کس چیز کا وقار؟ اگر ایک شخص ملک کا آئین توڑنے کا مجرم ہے, یا چلیں ویسے تو وہ مجرم بھی ثابت ہو چکا ہوا ہے عدالت میں, لیکن ہم نے چونکہ وہ عدالت ہی ختم کر دی ہے تو کم از کم ملزم تو ہے نا. تو اس ملزم کو اس کے کس وقار کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا وقار آپ اس کے لیے چاہتے ہیں؟ اچھا, اور کیا ایسا وقار تمام ملزمان کو, کسی بھی کیس کے جو ملزمان یا مجرمان ہیں ان کو بھی آپ دینے کو تیار ہیں ایسا وقار؟ اچھا, I'm sure نہیں ہوگا نا. تو پرویز مشرف کے لیے خصوصی طور پر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب اب ڈیفنس منسٹر ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی خوشامد کر کے وہ اپنی نوکری مزید پکی کر لیں گے. اچھا, خواجہ آصف تو اپنی جگہ, نون لیگ کیوں خاموش ہے اس سارے ایشو پر؟ کیا نواز شریف صاحب تک اس بات کی خبر نہیں پہنچی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے کیا خیالات ہیں اور کیا وچار ہیں ان کے؟ اور نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ مطلب وہ جو ووٹ کو عزت دینے والا کانسیپٹ تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اب ووٹ کی عزت کدھر چلے گی؟
پرویز مشرف کو سپورٹ کر کے کیا ہم ووٹ کو عزت دے سکتے ہیں؟ میاں صاحب آپ اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے تو حکومت چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی چاہتے ہیں، لوگوں کو جو ووٹ کے عزت کے آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا وہ کس لیے ہے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ عمران شفقت جیسے لوگ اور رضوان رضی جیسے لوگ، یہ لوگ اٹھائے جائیں اور انہیں جوتے پڑیں، یہ ماریں کھائیں، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ خوش آمدید کر کے اور حکومت کریں؟ کیا کمال کی سیاست ہے ویسے. مطلب اسی طرح سیاست رہے گی تو جو عوامی نمائندگی کا جو کانسیپٹ ہے، عوامی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے، وہ جو خواب ہے وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کوئی ایسی امید نہیں نظر آتی اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. نواز شریف صاحب کو، نون لیگ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ کیا ان کا موقف ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب والا موقف نہیں مناسب ہے. آپ ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے پاکستانی کو کہ وہ پاکستان میں آئے، ہر شخص کی عزت ہونی چاہیے، وہ عزت و احترام سے رہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم میں ملوث رہا ہے تو اس کے ساتھ قانون کو براہ راست ڈیل کرنا چاہیے. جو قانون ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو مشرف صاحب کے مسائل ہیں، اس کے مطابق چلیں. اور مشرف صاحب کیا یہ اکیلے نون لیگ نہیں، آج پیپلز پارٹی کا بھی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے. اچھا وہ اس کی ویسے بھی خبریں آ گئی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک اس کا ٹویٹ کھڑکا دیا ہے انگلش میں، اور پیپلز پارٹی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا ادھر سے بھی اس کی اطلاع آ گئی ہے. تو اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو ڈسکس ہوئی ہیں چیزیں دیگر چیزوں کے علاوہ، وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ملک کے، اور ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے ڈسکس کیا کہ افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، وہ پارلیمنٹ سے منظوری لینی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ اچھا یہ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ بہت کنسرنڈ جو ہے نا ویلڈ ان کا کنسرن ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن حضور کیا آپ کو نہیں پتہ کہ یہ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ جب حکومت ایکٹیو نہیں تھی، اور حکومت نئی آنے کے بعد بھی، بلکہ نئی حکومت آنے کے بعد کی بات ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے بلکہ خدمات حاصل کی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی. وہ ادھر گئے ہیں، افغانستان گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے مذاکرات کیے. ظاہر ہے بطور سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کے اس حوالے سے بڑا اہم رول رہا ہے، تو وہ سب لوگوں کو جانتے ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، اور وہ کور کمانڈر پشاور ہیں. اگین پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے وہ بڑا اہم ایریا ہے سارا، اور طالبان کا آنا جانا اور ان کے گڑھ رہا ہے ایک طرح سے وہ سارا اس کی سراؤنڈنگ جو ہے، تو ان کا تو بڑا اہم رول ہے. تو ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو آپ کی حکومت کدھر سوئی ہوئی تھی؟ آپ آج یہ جو پبلک سٹیٹمنٹ ایشو کرنے کی بجائے آپ اپنے وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں نا، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ یہ مذاکرات کون کر رہا ہے، چونکہ ملک کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ نے خود نہیں انہیں بنایا؟ تو آپ یہ سوال اس طرح سے پبلک اوپینین بنانے کی بجائے آپ شہباز شریف سے بیٹھ کے بات کریں، انہیں پوچھیں کہ اس بات کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اور جو آپ نے 10 چیزیں کی ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف آپ کو مسئلہ تھا، اچھا وہ تو آپ نے بلا کے اس کی قانون سازی بھی کر لی. اور بھی جو دیگر مسائل تھے، نیب والا مسئلہ تھا، نیب کی بھی آپ نے قانون سازی کر لی. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے، تو اس فورم سے جو فائدہ لینا ہے وہ آپ نے لے لیا. تو اس ایشو پہ جو ڈیبیٹ ہونی ہے یا بات چیت ہونی ہے تو اس کے لیے آپ پبلک سٹیٹمنٹس ایشو کریں، صرف اپنے آپ کا اپنا وہ جو پولیٹیکل کلچر دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹ پارٹی شو کرنے کے لیے. یہ کاسمیٹک جو ہے نا وہ چھوڑ دیں چیزیں، پریکٹیکل عملی اقدامات کر کے دکھائیں. وہ آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے سینئر بزرگ ہیں جو بعد میں رو کے دکھا دیتے ہیں، پہلے قانون سازی ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھوں سارا کچھ کرا لیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ رو کے دکھا دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے مجبور تھے. اور کس بات کے مجبور تھے جی؟ آپ مصلحتوں کے شکار ہیں اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. اچھا یہ تو ہو گیا، آج آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. تو جو شہباز شریف صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے سول آفیسرز کی پروموشنز اور باقی چیزوں کے لیے، ان کے اپوائنٹمنٹس کے لیے، جو رپورٹس صرف آئی ایس آئی اب کرے گی، کیا آپ کے خیال میں وہ دیٹ از اوکے؟ اس کے لیے پارلیمنٹ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ اچھا اس کے لیے بات کریں نا ذرا. آپ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک ڈرامے بازی ہی لگتی ہے. اگر آپ اس بارے میں مخلص ہیں،
پیپلز پارٹی والے مخلص ہیں تو اس بات کو خود سے پارلیمنٹ میں اٹھائیں. یہ اس طرح کے بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ صرف آپ کچھ لوگوں کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اپنا. تو اگر آپ عوام کے لیے چاہ رہے ہیں, اگر آپ ملک میں نظام لانا چاہ رہے ہیں, کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ایسا سسٹم چاہ رہے ہیں جس میں لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے, تو اس کے بارے میں سوچیں. اچھا, وہ تو حال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پرسوں جو ہے 13 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے اور ابھی تک وزیر خزانہ موجود نہیں ہے, اور حکومت پنجاب کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی نہیں پتا کہ کون بجٹ پیش کرے گا, کر دیں گے جو بھی ہوگا. یعنی عوامی نمائندوں نے کس نے بجٹ بنانا ہے, کس نے بنایا ہے, کیا کیا ہے, ابھی کسی کو نہیں پتا ہوگا, کیونکہ حکومت ہی نہیں بن سکی ہے. حکومت بنتی ہے کیبنٹ سے, تو کیبنٹ کے کوئی پورٹ فولیوز ہی نہیں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. آپ مطلب کس طرح سے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے خیر ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں چل سکتی ہیں. اور ایک اور خبر ہے کہ مسلح افواج کا معیشت کے استحکام کے لیے اخراجات کم کرنے کا فیصلہ. یہ خبر آئی ہے وزارت دفاع کے ذرائع سے. اچھا, بہت اچھی بات ہے جی. کوئی بھی ادارہ, اور سب سے بڑا ادارہ ہے جس کا بڑا ہیوج بجٹ ہوتا ہے, اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے بجٹ کم کیا جا سکتا ہے, ظاہر ہے ہم اپنے دفاع پر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ نا, تو اس کے باوجود اگر وہ ادارہ خود سے ایسا کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو بڑی خوش آئندہ بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے صرف عوام پر ٹیکس لگا کر لوگوں پر برڈن ڈال کے نہیں ہونا چاہیے. ابھی حالت یہ ہے کہ عوام کے لیے دیکھیں تو تعلیم پر شاید کوئی 6 ارب روپے کا بجٹ ہے, جو کہ اگر ایوریج نکالا جائے ایک فرد پر پورے ملک کی ہم اس کے ساتھ کریں آبادی کے ساتھ, تو وہ بنتا ہے تقریباً کوئی 27-28 روپے پر پرسن. اچھا ٹھیک ہے, سب لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے, آبادی کو کم کر لیں اس حوالے سے, لیکن جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ تو ظاہر ہے پورے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا, سب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک. تو وہ بجٹ بھی 12 ارب ہے, تو ایوریج جو پر پرسن لگائے, اگر ہم 22 کروڑ بھی لگا لیں جو کہ پرانے ہمارے مردم شماری کے نمبرز ہیں, جو کہ اب یقیناً بڑھ چکی ہے تعداد لوگوں کی, ہماری آبادی بڑھ چکی ہے, تو وہ تقریباً کوئی 55 روپے پر ہیڈ آتا ہے. تو پورے سال کے لیے آپ عوام کے لیے یہ بجٹ رکھ رہے ہیں, اور تو پھر لوگوں کو کیا صحت کی سہولتیں ملیں گی اور کس طرح سے لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کا تو گزارا ہو جائے گا نا, آپ جو طاقتور لوگ ہیں جس میں ہمارے سول حکمران بھی شامل ہیں. عمران خان صاحب کے لیے تو طاقتور اور ہی ہے نا, اور ایون وزیر اعظم صاحب بھی طاقتور کسی اور کو ہی سمجھتے ہیں. وہ تو بلوچستان میں بھی کہہ کر آئے تھے کہ میں طاقتور لوگوں سے بات کروں گا, تو انہوں نے تو ایسے ہی سمجھتے رہنا ہے. لیکن عوام کے لیے یہ جو جتنے سے بجٹ رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ کیا ان کا بھی کوئی جینے کا حق ہے. ایک طرف تو آپ ان پہ دھڑا دھڑ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, ان کی استعمال کی ہر چیز کو اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں, تو کوئی ان کے لیے ٹیکس کا بھی خیال کر لیں, اور سوری ان کے لیے کوئی ریلیف کا بھی خیال کر لیں کہ ان کو کیا دینا ہے. تو آج اس پہ قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہم کہہ لیں اس کو. تو انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہر تل پہ, ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اور اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا. محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے, سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا. تو حکومت تو ٹیکس لگائی جا رہی ہے, دعا کی جا سکتی ہے کہ ان سارے ٹیکسوں کے باوجود ہم لوگ بچ جائیں اور ہماری اکانومی بچ جائے اور لوگوں کے کام کاروبار اور نوکریاں بچ جائیں اور وہ آگے چلتے رہیں, اور شاید کبھی حالات بہتر ہو جائیں تو عوام کو مزید ریلیف مل سکے. شکریہ.